बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, खबर यह है कि जब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ दो टोक मौक़िफ़ लिया है, ख़िलाफ़ तो नहीं कह सकते हैं लेकिन अपनी एक लाइन ली है, लेकिन अमेरिका को लगता है कि हमारे ख़िलाफ़ इन्होंने बात की है। जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि पाकिस्तान अपने अड्डे नहीं प्रोवाइड करेगा अमेरिका को, जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि सदर बाइडन के पास जब टाइम हो वो मुझे कॉल कर लें, लेकिन इस वक्त उनकी तरजीहात कुछ और है, तो मेरे ख्याल में अमेरिका बहादुर थोड़ा नाराज़ होता है। याद कर लेते हैं क्या कहा था बाइडन साहब के हवाले से, सुनिए। Have you spoken to Joe Biden since he took office? No, I haven't. Is there a reason for that? Whenever he has time, he can speak to me. But at the moment, clearly, he has other priorities. तो कह मैं ये रहा था कि जब से ये वाले बयानात वज़ीर आज़म के सामने आए, उसके बाद से अमेरिका थोड़ा नाराज़ है पाकिस्तान से, और उस नाराज़गी की पहली केस जो है वो फैटफ की शक्ल में सामने आ गई। अब मैं आपको ये बताऊं कि श्रीलंका एक मुल्क करीबी इसी रीजन में 40 टास्क दिए थे फैटफ ने उसको, 40 में से श्रीलंका ने तकरीबन कोई 27 टास्क जो है पूरे किए, तो उसका नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया फैटफ ने। 27 टास्क पूरे करने पर 40 में से ग्रे लिस्ट में से श्रीलंका का नाम निकल गया। पाकिस्तान को 27 टास्क दिए थे, 27 में से 26 पूरे किए। 26 पूरे करने के बावजूद 3 टास्क और दिए, 3 में से 2 पूरे किए, उसके बावजूद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से नहीं निकला। अब फिर अगली दफा पे डाल दिए, अब फिर 6 टास्क और दे दिए। अब वो 6 टास्क भी पाकिस्तान मुकम्मल करेगा। कहने का मकसद ये है कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये अपनी एक इसकी साइंस है, और इस वक्त क्योंकि अमेरिका बहादुर पाकिस्तान से, खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से इतना ज़्यादा खुश नहीं है, तो ये वाले प्रेशर्स अब एक्टिवेट हो सकते हैं हमारे मुल्क के खिलाफ। और एक खबर मैं आपको ये भी दे दूं कि अमेरिका के जो इस वक्त थिंक टैंक्स हैं वो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रजीम चेंज कैसे हो सकता है और होना चाहिए, और इमरान खान की हुकूमत को जाना चाहिए। और हिंदुस्तान जो है वो इस वक्त जलती पर तेल का काम कर रहा है, और वहाँ का मीडिया भी बड़ा एक्टिव है। हमने जब पिछले हफ्ते एब्सोल्युटली नॉट वाला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का क्लिप स्टेटमेंट चलाया था, तो हिंदुस्तान के मीडिया ने उसको उठाया, और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी वो अमेरिका को बहुत ज़्यादा इस हवाले से तीली लगा रहे हैं कि देखिए जी वो तो आपके सामने अकड़ गया, मीडिया कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे ही शो का क्लिप सवाल का भी लिया उन्होंने, दिखाया, ये ज़रा देखें। तो तकलीफ तो अमेरिका को है, लेकिन उस तकलीफ को बढ़ाने में हिंदुस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। अब आने वाले दिनों में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रजीम चेंज के हवाले से अमेरिकी थिंक टैंक्स इस वक्त सोच रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत कैसे जा सकती है पाकिस्तान से। दूसरी बात ये कि अभी तक तो सिर्फ फैटफ का प्रेशर एक्टिव हुआ है, बावजूद इसके कि फैटफ के प्रेसिडेंट ने कहा कि पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। भाईजान अगर दिखाई है तो ग्रे लिस्ट में से नाम निकाल दें। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी कमज़ोरी हमारी गवर्नमेंट के लेवल पे जो रिप्रेजेंटेशन है उसके हवाले से भी है। इस हवाले से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, बाकी प्रेशर जो है वो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल ट्रेड है, तो ये भी एक्टिवेट हो सकते हैं। एक तो इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा, मुल्क में जो गैस, बिजली और फर्नेस ऑयल का बहरान है वो एक साथ आ गया है, इस हुकूमत की नाअहली है, नहीं है, इस हवाले से बात करेंगे। तीसरा, कराची में बहुत बड़े पैमाने पे वो जो उन्होंने कहा है कि ख़त्म करें नाजायज़ तजावुज़ात को, उससे बहुत ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, वो बहुत दहाई दे रहे हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे साथ जाती है, उस पर भी बात करेंगे। पैनलिस्ट का तारुफ कराता हूँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फ़ारूक हबीब साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ होंगे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, और शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवाल। फ़ारूक हबीब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। मैं इंट्रो में कह रहा था कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा एक दो टोक मौक़िफ़ लिया है, अमेरिका जो भी डिमांड कर रहा था उसके हवाले से उन्होंने कहा जी अड्डे नहीं देंगे, नंबर 1। दूसरा, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स को भी जो इंटरव्यू दिया है उसमें भी बड़ी कुछ 2-3 डेयरिंग बातें की हैं। उन्होंने सवाल पूछा जी पाकिस्तान की कोई रेलेवेंस रह जाती है अमेरिका के लिए अगर एक दफ़ा अमेरिका इनखला कर लेता अफगानिस्तान से? तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि एक तरफ चीन, एक तरफ हिंदुस्तान, बीच में हम, और फिर एनर्जी कॉरिडोर, सेंट्रल एशिया, तो हमारी रेलेवेंस नहीं है। फिर दूसरों ने कहा कि आपने जब इनखला का ऐलान किया है तो तालिबान ने कहा हम जंग जीत गए, और उन्होंने आपके साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने से इनकार किया। हम तालिबान को आपके साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आए, ये है हमारी रेलेवेंस। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने। मैंने इंट्रो में ये कहा है कि अमेरिका में थिंक टैंक्स अब इस बात के ऊपर सोच रहे हैं कि रजीम चेंज हो पाकिस्तान में।
یہ بات درست ہے امریکہ خوش نہیں ہے عمران خان سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو اس دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی اس میں پاکستان نے تو پرائی جنگ میں جا کے تو لوز کیا. افغانستان کے اندر جو ہوا وہاں پر اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے اوپر بھی آئے. 150 ارب ڈالر کی ہماری اکانومی کو دھچکا لگا اور آپ دیکھیں کہ کتنے بم بلاسٹ کتنی جانوں کا ضیاع پاکستان کے یعنی اندر کہ آپ ہوا. کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کا موقف ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے، معاملہ لیکن یہ ہے ٹھیک ہے سن تو لینا، امریکہ ناراض ہو رہا ہے سن تو لینا نہیں، ہمیں کسی کی ناراضگی کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے ملکی مفاد کو دیکھنا ہے جو بنیادی چیز ہے. ریلیونس پاکستان کی کیوں بنتی ہے؟ پاکستان کی ریلیونس اس وجہ سے بنتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان نے ایک پرامن افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہے اور اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو. وہ افغانستان جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف نہ جائے، وہاں پر انٹرنل خون ریزی نہ ہو. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان کئی دہائیوں سے 3 ملین سے 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کو میزبانی کر رہا ہے، ان کو ہوسٹ بنا ہوا ہے. ان کے لیے ان کا جو افغانیوں کا جو سیکنڈ ہوم ہے وہ تو افغانستان بنا ہوا ہے. اور اب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ بارڈر سیل کر اس دیں. طرف آتے ہیں، اب پرائم علاج کے لیے منسٹر بھی اس کہتے طرف ہیں آتے ہیں. تو کہ وہ اگر یہ سول وار کی طرف جاتی ہے، نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سول وار کی طرف سچویشن جاتی ہے افغانستان میں تو ہم بارڈر سیل کر دیں گے کیونکہ ہم اور مہاجرین نہیں لے سکتے 30 لاکھ جیسے پہلے آ گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے معیشت کے اوپر، ہمارے اپنے سسٹم کے اوپر جو ہے وہ ایک بوجھ پڑتا ہے. ہم نے اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ. سوال یہ ہے کہ کیا تھنک ٹینک سوچ رہے ہیں عمران خان کی حکومت کے خلاف کہ جائے کسی؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر یہاں بیٹھ کے کو ہم کمنٹ کریں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں یا ہمارے جو دیگر ادارے ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوتے ہیں، کام کو دیکھتے ہیں ان تمام معاملات کو حوالے سے. لیکن جہاں قومی سلامتی کا معاملہ آئے گا، قومی سلامتی کے معاملے پر ہم ملکی مفاد کو ترجیح دیں گے اور ملکی مفاد یہی ہے کہ افغانستان کے اندر پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو اور امریکہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ جلد بازی کے اندر کوئی ایسا اقدام نہ کرے کہ وہی حال ہو جس طرح سوویت یونین کے خلاف جب مجاہدین بنائے گئے تھے، جہاد کیا گیا تھا، امریکہ بہادر چلا گیا تھا اور اس کی باقیات جو ہیں وہ پاکستان کو بھگتنی پڑی. بلاول صاحب نے کہا عمران خان سیکیورٹی رسک ہے. دیکھیں وہ تو ایک مضحکہ خیز بات ہے. سیکیورٹی رسک آپ کس طرح ایک ملک کے وزیر اعظم کو جو ہے وہ سیکیورٹی رسک کہہ سکتے ہیں آج کا؟ اور کس طرح کہہ سکتے ہیں نا؟ کوئی بیس ہو، کوئی بنیاد ہو تو یہ تو بچگانا بات ہے. پتہ نہیں کس نے ان کو کاغذ کے اوپر لکھ کے دے دیا. اور حوالے سے مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں، ٹویٹ کیا جی، نااہلوں نے اعداد و شمار کا ہیر پھیر کر کے دیکھ لیا، ہاتھ جوڑ لیے، پاؤں پکڑ لیے، کوئی منہ نہیں لگاتا، نہ کوئی فون اٹھاتا ہے. تیسرے سال بھی پاکستان پوری طرح گرے لسٹ میں جکڑا ہوا ہے، سلیکٹڈ کی نہ گھر میں عزت ہے نہ باہر. مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے حالات حاضرہ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ٹویٹ کر دی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تو شہباز شریف نہیں سنتے، انہوں نے تو پاؤں بھی پکڑ لیے، یہ منہ دیکھتے رہ گئی. معاملہ تو یہ ہے. اور جو فیٹف کی جب بات کرتے ہیں آپ قومی سلامتی کے معاملات کے اوپر، تو ان کو یاد ہونا چاہیے اس فیٹف کا تحفہ بھی یہی لوگ دے کے گئے تھے. آج فیٹف جو ہے وہ گرے لسٹ کے اندر ملک ہمیں ملا، ہم نے ملک کو بلیک لسٹ میں شامل ہونے سے بچایا. آج فیٹف کے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے پاکستان نے جو 26 پوائنٹس کے اوپر پیش رفت کی ہے، اور وہ پیش رفت ایسے نہیں تھی، باقاعدہ قانون سازی کی گئی ہے جو ان کی طرف سے ٹارگیٹس تھے، ان ٹارگیٹس کو اچیو کیا گیا ہے. اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے ایک سیریس ایشو تھا. اب منی لانڈرنگ کے حوالے سے معاملات ہیں. اب منی لانڈرنگ کون اس ملک کے اندر کرتا رہا؟ کن کو منی لانڈرنگ کے اوپر سزائیں ہوئی ہیں، کن کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں؟ انہی لوگوں کے اوپر ہے جو اس قسم کی ٹویٹس کر رہے ہیں. نہ وہ منی لانڈرنگ کرتے، نہ آج پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ کے اندر جاتا. تو لہٰذا جو ہے وہ آئینے کے اندر ان کو اپنا ہی چہرہ نظر آئے گا جس کے اوپر یہ تمام سوالات اٹھتے ہیں. اور گرے لسٹ سے نکلنا پاکستان کے مفاد میں ہے نا، ہمارے مفاد پی ٹی آئی کا تو کوئی ذاتی مفاد تو کوئی نہیں ہے. لہٰذا جب آپ قومی سلامتی کے ایشوز کے اوپر جہاں کنسنسس کی ضرورت ہے اس قسم کی باتیں کریں گے تو پھر آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ میں اپوزیشن کی طرف جاتا ہوں. میاں جاوید لطیف صاحب یہ فرمائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نااہلوں کی حکومت ہے، اعداد و شمار کا ہیر پھیر کیا، کوئی ان کا فون نہیں اٹھاتا، سلیکٹڈ کی نہ گھر میں عزت ہے نہ باہر. اور یہ فیٹف کے پوائنٹ آف ویو سے کانٹیکسٹ میں خاص طور پر وہ یہ کہہ رہی ہیں. لیکن میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ
اس کے اندر انٹرنیشنل پالیٹکس کا عمل دخل تو ہے نا. کیوں شری لنکا کو 40 پوائنٹ دیے تھے, 40 میں سے 27 انہوں نے اچیو کیے اور ان کا نام گرے لسٹ سے نکال دیا. پاکستان کو 27 دیے, 27 میں سے 26 اچیو کر دیے, لیکن پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نہیں نکالا ہے. اور یہ والے جو معاملات ہیں جو ایبسولوٹلی ناٹ والا, صدر بائیڈن سے ملاقات کے حوالے سے, نیو یارک ٹائمز کو جو انٹرویو دیا, تو اگر یہ انٹرنیشنل لابی خاص طور پہ امریکہ پرائم منسٹر کے خلاف ہوتا ہے تو ان ایشوز پہ کیا اپوزیشن گورنمنٹ کا پرائم منسٹر کا ساتھ دے گی یا پھر اس کو ایکسپلائٹ کرے گی؟ شکریہ بیرسٹر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسرا تبھی آپ کی عزت کرے گا جب آپ کی گھر میں عزت ہوگی. جب آپ گھر میں مضبوط ہوں گے, گھر میں اتحاد ہوگا, 22 کروڑ عوام ایک پیج پہ ہوں گے تو کوئی دوسرا آپ کو منہ لگائے گا. اور جب آپ اندر سے تقسیم ہوں گے, داخلی طور پر انتشار کا شکار ہوں گے, تو کوئی دنیا کا ملک جو ہے وہ آپ کو منہ نہیں لگائے گا. یہ بات منہ لگانے والی ہم نے نہیں کی, یہ بات آپ لگائے گئے پرائم منسٹر کے منہ سے نکلی ہیں. انہوں نے کہا میں نے 4 فون کیے ہیں, میری فون کال نہیں ریسیو کی گئی. یہ ہم نے نہیں کہا, انہوں نے خود کہا. پھر اسی طرح میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ بات سننے کی حد تک, کہنے کی حد تک ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے کہ ہم امریکہ کو پاکستانی اڈے نہیں دیں گے. یہ تو بات درست ہے, مگر کہہ کون رہا ہے؟ اب کہنے والے پہ اعتبار نہیں ہے پوری پاکستانی قوم کو. وہ اس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ کشمیر پر کیا باتیں اور کیا بلند و بات دعوے کیے گئے, کیا ٹرمپ سے ملاقات کے بعد انہوں نے جو وہاں کہا اور یہاں آ کے جو استقبال کروانے کے بعد باتیں کی گئیں. 2 سال ہو گئے. مجھے بیرسٹر صاحب بتا دیں کہ انہوں نے اس کا حل کیا نکالا. آپ یہ دیکھیں کہ جنگوں میں اسٹریٹجی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک منصوبہ بندی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ منصوبہ بندی ہماری فیل ہوگی تو ہم دوسری اسٹریٹجی یہ اپنائیں گے. آپ مجھے یہ بتا دے کوئی کہ کشمیر کو قبضہ کرنے کے بعد پاکستان کی منصوبہ بندی آپ کو دنیا میں یا پاکستان میں نظر آئی؟ یہ جو چین بنانی تھی ہاتھوں کی, یہ جو 1 گھنٹے کے لیے باہر نکلنا تھا, پھر ہفتے بعد نکلنا تھا, پھر اس کے بعد, یہ کچھ چیزیں آپ کو نظر آئیں؟ اور یہ کٹے انڈوں سے معیشت کو تبدیل کرنے والے خارجہ پالیسی کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو کیا پتہ خارجہ پالیسی ہوتی کیا ہے؟ یہاں بات کی جا رہی ہے, یہ کہتے ہیں کہ جناب افغانستان میں 2 جنگیں لڑی گئیں, وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں تھیں. یہ بات درست ہے, مگر وہ جنگیں لڑی کس نے؟ اگر اس وقت آج گرے لسٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں تو گرے لسٹ میں داخل ہوا, پاکستان ملا, او بھائی یہ کوئی بتائے جب اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کو اپنے گھر کو پہلے درست کیا جانا چاہیے, تو اس وقت کہا گیا یہ ڈان لیکس ہے, یہ غداری ہے, اور اس وقت کے منتخب پرائم منسٹر کو غدار بنا دیا گیا, سیکورٹی رسک بنا دیا گیا, اور اس کے بعد آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو پہلے درست کیا جانا چاہیے. 4 سال بعد آپ کہہ رہے ہیں, اور اگر اس وقت اپنے گھر کو ہم درست کر لیتے تو کبھی پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل نہ کیا جاتا. اور اگر آج ہم ان شرائط پر جو مخالف, جو پاکستان کے خیرخواہ ممالک نہیں, پاکستان کو کمزور کرنے کی خواہش رکھنے والے ممالک جو ہیں وہ پاکستان پر پابندیاں لگا رہے ہیں, گھر کو تو ان درست کر پابندیوں لیتے, کو آپ مطلب اسی گھر طرح قبول کیسے کر رہے ہیں. درست کر لیتے؟ میاں نواز شریف کیسے گھر درست کرنا چاہیے؟ گھر تو درست ہو رہا تھا. دیکھیں آپریشن ضرب عضب لانچ ہوا, رد الفساد لانچ ہوا, دہشت گردی میں جو نقصان پاکستان کی عوام نے اٹھایا, جو ہمارے سولجرز شہید ہوئے, وہ اپنی جگہ پہ اکانومی کو 100 ارب ڈالر سے اوپر کا نقصان ہوا. تو جو گھر درست کرنے کی باتیں تھیں وہ تو ہم کر ہی رہے تھے نا, لیکن جو ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا ہے وہ شاید ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس سے اتفاق نہیں کرتی تھی. لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب اس ڈو مور کے حق میں آواز اٹھائیں اور کہیں کہ یہ گھر درست کرنا ہے, تو پھر اختلاف ہوتا ہے نا, پھر اختلاف ہوتا ہے.
وزیر اعظم جو تھے اس وقت کے میاں نواز شریف صاحب, میری بات سن لیں, میرا سوال مکمل ہو جائے پھر میں آپ کی پوری بات سنوں گا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ گھر درست ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں اگر دہشت گردی ہوگی سب سے پہلے تو ہمیں نقصان ہوگا نا, ہمارے بچوں کو نقصان ہوگا, اس کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. تو کیا میاں نواز شریف صاحب کو انٹرنیشنل لابی کو یہ سب کچھ بتا کر اعتماد میں لینا چاہیے تھا کہ پاکستان بہت کچھ کر رہا ہے گھر درست کرنے کے لیے, یا ان کے کہنے پہ یہ کہنا چاہیے تھا ہاں جی ہمارا تو گھر ہی درست نہیں ہے؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے. آپ کا سوال یہ بنتا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کس بندے سے کہہ رہے ہیں. آپ اس بندے سے کہہ رہے ہیں جس کو انڈیا نے جب 5 دھماکے کیے اور نواز شریف کو پوری دنیا کا پریشر تھا اور اس کے جواب میں اس نے 6 دھماکے دنیا کو کر کے بتا دیے اور یہ کہا کہ ہم ایٹمی قوت ہیں. اور یہ بیرسٹر صاحب انہوں نے صرف دھماکے نہیں کیے تھے, 1996 سر میں میں بھی حب الوطنی کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں میاں نواز شریف کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, میں اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں, اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں. سر آپ کا حق ہے سوال کرنا, مگر آپ کا یہ فرض نہیں ہے کہ دوسری کی بات نہ سننا. آپ نے سوال کیا نہیں, آپ میرا سوال سمجھے نہیں, میں اس وجہ سے آپ کو ایک کلیریفیکیشن دے رہا ہوں. آپ میرا سوال سمجھے نہیں تھے, اس وجہ سے میں بولا ہوں کہ میں حب الوطنی پہ شک نہیں کر رہا. سر میاں نواز شریف صاحب کو کریڈٹ بھی دیتے ہیں نیوکلیئر ٹیسٹ کا, میں اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی تھی انہوں نے ایز پرائم منسٹر, وہ مناسب میرے حساب سے نہیں تھی, میری رائے ہے. اب آپ کہیں گے رائے دینے کا حق نہیں, سر سوال پوچھ. آپ کی رائے تو اور بھی بہت سی ہوگی, ضروری نہیں کہ آپ کی رائے سے کوئی اتفاق کرے گا, مگر آپ کی یہ رائے ہے غلط. اس لیے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب نواز شریف نے گھر کے اندر بیٹھ کر جب باتیں کی تھیں تو اس وقت اس کو سیکورٹی رسک دار کہا گیا, اور جب آپ کے پرائم منسٹر نے, آج کے موجودہ پرائم منسٹر نے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑی دلیری سے بات کی, اسی امریکہ میں بیٹھ کر جب اس نے کہا تھا کہ طالبان کو ٹریننگ تربیت القاعدہ کو ہم دیتے رہے, تو اس وقت آپ کی حب الوطنی جاگی نہیں ہے؟ اس وقت بیرسٹر صاحب نے کوئی رائے اپنی دی نہیں ہے؟ اس وقت آپ کو رائے دینی چاہیے تھی جب ایران میں بیٹھ کر یہ کہا گیا کہ پاکستان کی سرزمین آپ کی سرزمین کے خلاف استعمال ہوئی بطور پرائم منسٹر کے, جب انہوں نے یہ بات کی تھی تو اس وقت بھی آپ کو کوئی رائے بنانی چاہیے. مجھے اجازت ہے, میں شرمیلا فاروقی صاحب کو کوئی رائے نہیں بنائی, اور جب نواز شریف جب یہ بات کرتے ہیں. چلیں میں آتا ہوں میاں صاحب, آپ کی طرف واپس آتا ہوں, لیکن آپ نے کہا کہ میری رائے غلط ہے, میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. جب آپ کہتے ہیں جو ہیلری کلنٹن ہے وہ سیکرٹری اسٹیٹ رہ چکی ہے نا, ان کی وزیر خارجہ تھی یو ایس کی, اس نے ببانگے دوہل اپنے انٹرویو کے اندر یہ بات کہی کہ سی آئی اے نے جو وہاں پر طالبان بنائے افغان مہاجرین کو جو ہے وہ سپورٹ کیا اور کر کے ہم وہاں سے باہر نکل آئے. یہ ان کا انٹرویو موجود ہے. تو امریکہ کے اندر بیٹھ کے عمران خان نے کوئی قومی راز سے پردہ تو نہیں اٹھایا تھا, انہوں نے ایک پالیسی کے حوالے سے بات کی تھی, اور اس کے اوپر باقی لوگوں نے بھی امریکہ کے اندر بات کرتے ہیں, تو اوپن فیکٹ ہے, یہ کوئی چھپا ہوا تھوڑی ہے. میں شرمیلا اس کو سپانسر کون کر رہا تھا؟ سوویت یونین کے خلاف یو ایس کر رہا تھا نا. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ, آپ کی طرف آ رہا ہوں, مجھے بتائیے گا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, سر میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. نہ اس طرح بات نہ کریں, آپ ان کا ایک آپ نے جو جملہ لیا ہے پہلے سن لیں. آپ یہ کہہ دیں کہ انہوں نے ایک کوٹ کیا کہ ان کو انہوں نے یہ انٹرویو دیا تھا, تو ایران میں جا کر کیا انٹرویو دیا تھا؟ ایران میں جا کر کیا بات کی تھی؟ وہ بھی ایسی بات کر دی تھی کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے ایران کی سرزمین کے خلاف استعمال ہوئی. یہ میں نے کہا تھا یا عمران خان نے کہا تھا؟ خدا کا خوف کریں, خدا کا خوف کریں. یہ کس کو کہہ رہے ہیں خدا کا خوف کریں؟ مجھے کہہ رہے ہیں فاروق صاحب کو کہہ رہے ہیں؟ یہ میں فرق حبیب کو کہہ رہا ہوں, فرق حبیب کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, پھر وہی جواب دیں گے اس کے اوپر. فاروق صاحب اپنی ٹرن پہ جواب دیجیے گا. میں شرمیلا صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گا. شرمیلا صاحبہ, بلاول صاحب نے آج خان صاحب کے حوالے سے کہا ہے کہ سیکیورٹی رسک ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ایک زمانہ تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز والے یہ کہتے تھے کہ بی بی سیکیورٹی رسک ہے, میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ بی بی سیکیورٹی رسک ہے. آج, اور آپ لوگ تب کہتے تھے کہ یہ بہت ہی غلط پالیٹکس ہے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب خود وقت کے پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے.
تو جب بی بی کے خلاف یہ کہا جاتا تھا تب غلط تھا اور آج کہا جا رہا ہے تو کیا آج غلط نہیں ہے یا صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ جب آپ اپوزیشن میں ہو آپ کہہ سکتے ہیں. جی دیکھیے، میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں. ابھی بڑا تبصرہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا اور یہ بیان دے دیا اور انٹرویو کے اندر یہ کہہ دیا اور نہ جانے اس سے پوری ڈائنامکس پاکستان کی فارن پالیسی کی بدل جائیں گی. دیکھیے، یہ تمام معاملات جو ہے نا یہ پارلیمان میں ڈسکس ہونے چاہیے. اگر کوئی پالیسی ہے پاکستان کی ویزاوی امریکہ or any other country for that matter, that should be discussed in the National Assembly of Pakistan. Unfortunately, National Assembly کے اندر نہ عمران خان صاحب آتے ہیں، نہ کوئی وزیر آتے ہیں. کوئی بھی معاملہ آپ اٹھا لیں، کرونا وائرس کے حوالے سے اٹھا لیں، آپ گلبشن کے حوالے سے اٹھا لیں، آپ کشمیر کے حوالے سے اٹھا لیں. ابھی پچھلے دنوں جو ٹی ایل پی کا معاملہ ہوا، ملک کے وزیر داخلہ غائب تھے پارلیمان سے، وزیر اعظم غائب تھے. وہ پارلیمان جس نے پرائم منسٹر الیکٹ کیا، وہ پارلیمان جو اس ملک کی عوام کی نمائندگی کرتی ہے، اس پارلیمان میں اس ایشو کو، اس معاملے کو ڈسکس کرنا چاہیے. عمران خان تو اپنے انٹرویوز میں نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں بھی کہہ دیتے ہیں جس سے ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں، اور ایسی ایسی غیر ضروری چیزیں. اور اتنی میں کیا الفاظ استعمال کروں ملک کے وزیر اعظم کے مثال لیے، کے طور پہ ایسی کون سی بات کہی جس سے آپ کو لگتا ہے کہ سر شرم سے جھک گئے؟ جس کے اوپر پھر ان کے بیچارے وزراء اور ترجمانوں کو بیٹھ کے ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. دوز تھنگز وچ آر انڈیفینڈیبل. اب دیکھیے، جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو آپ کو یاد ہے کہ سلالہ اٹیک کے بعد شمسی ایئر بیس کس نے واپس لیے تھے عملی طور پہ، اور یہ معاملہ ڈسکس ہوا تھا پارلیمان کے اندر. اپوزیشن کو اعتماد میں لیا گیا تھا. یہ چور دروازے چوری چھپی ایک انٹرویو میں کہیں یہ بات نہیں کہہ دی. دیٹ مینس نتھنگ. ایک انٹرویو دے دیا، ختم ہو گئی. وہ تو ہم وزیر خارجہ کو بھی دیکھتے ہیں، وہ انپریپیئرڈ بڑے جاتے ہیں اپنے ٹاک شوز کے اوپر اور ایک جگ ہسائی کر کے واپس آتے ہیں. یہ ٹیلی ویژن انٹرویوز مین نتھنگ. اگر کوئی ایسی پالیسی ہے، کیونکہ میں تو ابھی بھی یہ کہتی ہوں کہ اس ملک میں نہ کوئی خارجہ پالیسی ہے، نہ کوئی معاشی پالیسی ہے، نہ کوئی داخلہ پالیسی ہے کسی قسم کی. کوئی یہ تو ملک فی سبیل اللہ چل رہا ہے، اور اتنے بلنڈرز اس حکومت نے کیے ہیں، اتنے بلنڈرز کیے ہیں ہر شعبے کے اندر، کہ اب وہ بلنڈرز سنبھالنا اس ملک کے لیے واقعی خطرناک ہو گیا ہے. جب بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں نا از اے سیکیورٹی رسک، مجھے آپ ایک بات بتائیے، ملک کے قرضے اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہے. ہر ادارہ آپ نے گروی رکھ دیا ہے. پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، شاہراہیں آپ نے گروی رکھ دی ہیں. ملک جو ایک ایسا ملک، جو ایک ایگریرین ملک تھا، جو فوڈ ایکسپورٹ کرتا تھا، آج وہ فوڈ امپورٹ کر رہا ہے. گندم امپورٹ کر رہا ہے، چینی ایکسپورٹ. آپ کو پتہ ہے پچھلے 11 ماہ کے اندر 1.2 کھرب روپے کی فوڈ آئٹمز امپورٹ کیے گئے. یہ ملک فوڈ انسیکیور بن گیا ہے. 60% لوگ اس ملک میں فوڈ انسیکیور ہیں. اس کا مطلب ہے ہر 6 لوگ 10 لوگوں میں سے فوڈ انسیکیور ہیں. مطلب مجھے آپ بتائیے کہ مہنگائی، آپ کہتے ہیں آپ نے ٹیکس نہیں لگایا، لیکن آپ پی ڈی ایل کے اندر آپ 610 ارب روپے رکھ دیتے ہیں. ایک دن کے اندر آپ نے 2 دفعہ لیکن شمیلہ صاحبہ جتنی بھی باتیں آپ کر رہی ہیں، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لانگ ٹرم پلاننگ میں ہوتی ہیں؟ یہ تو مطلب کہ گورنمنٹس پلان کرتی ہیں 20 سال کا اس حساب سے، اور یہ پلاننگ جتنی بھی باتیں آپ کر رہی ہیں، فوڈ سیکیورٹی، واٹر، فلانا ٹمکانا، یہ چیزیں 20 سال پہلے سے گورنمنٹس کو اس پہ کام کرنا چاہیے تھا. آئی ایم ویری سوری احتشام صاحب، 30 سال پہلے پاکستان امپورٹ کرتا تھا. پچھلے 18 سالوں میں پاکستان نے یہ چیزیں، یہ گندم اور یہ چینی امپورٹ نہیں کی ہے. یہ صرف پچھلے 3 سالوں سے ہو رہی ہے. آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں، آپ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی رپورٹس پڑھیں، آپ اکنامک سروے آف پاکستان پڑھیں. پاکستان وہ فوڈ انسیکیور، پاکستان فوڈ امپورٹ کرتا تھا 30 سال پہلے. 2013 کے اندر جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. ٹھیک ہے جی، میں ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک لیتا ہوں. آپ کا پوائنٹ آیا، فاروق حبیب سے جائیں گے، وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں اس کو آفٹر دی بریک.
ویلکم بیک ٹو سوال فاروق حبیب صاحب. شرمیلا فاروقی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سیکیورٹی رسک کے حوالے سے اگر بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے تو آپ پرفارمنس دیکھیں, اکانومی کے جھٹکے جو لگے ہیں وہ دیکھیں, معاملات کدھر چلے گئے. اچھا, دوسرا پی ایم ایل این میں بھی رانا تنویر صاحب نے قومی اسمبلی میں آج علی مین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کچھ ان کا تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے, تو اس میں بھی کہا ہے کہ کشمیر یہ والا بھی جو ہے نا ہاتھوں سے جا رہا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے. یہ بھی سن لیں, ذرا سن لیں, اس کے بعد جواب دیں. یہ لوگ جو سیاسی مسافر ہیں اور میرے کوئی کولیگ رہے ہیں, کوئی میرے کے بڑے, جی آپ کی تو آواز پلیز, آپ پہلے اپنی آواز ٹھیک کر لیں پھر اس کے بعد بات. یہ جو شخص ہے نا, اس نے تو کشمیر فتح کر لیا ہے نا, یہ آیا تو وہ کشمیر دوسرا بھی جا رہا ہے. جی پلیز, یہ اس کی کارکردگی ہے. علی بیٹھ جائیں پلیز, آپ تشریف رکھ لیں پلیز. میں تو بڑا جاننا, تو شاید یہ بوتلا ہے. ایڈریس دا چیئر پلیز, ایڈریس دا چیئر پلیز. تشریف رکھ لیں, جی ایڈریس دا چیئر. وہ میرے خیال میں وہ علی مین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ آپ مجھے جانتے نہیں, انہوں نے کہا میں جاننا ہے, تو شاید بھی بوتلا والے ساتھ وہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں. بات یہ ہے کہ ہم اتنے معاملات کے اوپر اس قسم کی سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں جی, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے جو ہیں وہ لیڈر بھی ہیں. تو بڑے عہدوں کے اوپر چھوٹے سوچ کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس قسم کی باتیں آ کے ٹی وی کے اوپر کر دیتے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے, کشمیر پاکستان کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں پیدا ہوا جو کچھ کشمیر کا سودا کر سکے. کشمیر کا جو دکھ ہے, جو کشمیر کے حوالے سے جذبات ہیں, وہ پاکستان کے ہر شہری کے ساتھ منسلک ہیں. تو لہٰذا اس قسم کی باتیں کرنا, قومی اسمبلی کے فورم کے اوپر کھڑے ہو کے کرنا, یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ ان کو ہمیں انکریج نہیں کرنا چاہیے. پھر وہی بات آ گئی جو میں نے کہہ رہا تھا کہ نیت تو چلے آپ کی ٹھیک ہوگی, لیکن آپ کے دور میں آرٹیکل 370-35 ریووک ہوا نا. سن لیں نا, دوسری بنیاد یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں ریووک ہوا, تو آج مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو مودی کا اصل ہندوتوا سوچ ہے اسے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا, مؤثر انداز سے جو ہے وہ اسے پیش کیا. یہاں پر تو جو ہے وہ مودی کے حلف ناموں پہ جاتے تھے اور حریت رہنماؤں کو نہیں ملتے تھے, آموں ساڑیوں کے تحفے دیتے تھے. مودی جب شادیوں پہ گھر آتا تھا پرائیویٹ ایونٹس کے اوپر, تو وہاں پر جو بات چیت ہوتی تھی, نہ وزارت خارجہ کا عہدیدار ہوتا تھا, نہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کا عہدیدار ہوتا تھا, نہ وہ چیزیں ریکارڈ کی حصہ ہوتی تھی. اوفا ڈکلیریشن آتی تھی تو اس میں سے کشمیر کا نام نکال دیا جاتا تھا. آپ حملہ پٹھان کوٹ ہوتا تھا, ایف آئی آر گجرانوالہ درج ہو جاتی تھی. کلبھشن یادو کو ساتھ بٹھا کر آج ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کرنا پڑتی تھی, پرویز رشید ایک لفظ نہیں بولتے تھے اس کے اوپر. عالمی عدالت انصاف کے اندر آپ کے وہ بیانات نواز شریف کے ممبئی حملوں کے ساتھ وہ دکھائے جاتے رہے وہاں کے اوپر. پھر کس قسم کی باتیں جو ہے وہ آپ لوگ کرتے ہیں, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ کردار جو ہے وہ رہا, اس کو ذمہ دار طریقے سے لے کے چلنا ہے. مجھے آپ بتائیں, یہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ایکسپوز ہوئی, مودی بیک فٹ کے اوپر گیا, آج اس کو کانفرنسیں کرنی پڑ رہی ہیں. مودی کو کسی صورت کو اس اقدام کی پذیرائی ہی نہیں ملی, اس کو پوری دنیا میں ہم نے جو ہے وہ ایکسپوز کیا. وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کے صحیح معنوں میں سفیر ہونے کی بات کی. وہاں پر آج جو کشمیری ہیں وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے کیوں مار رہے ہیں, کیوں وہ بار بار عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں جب عمران خان صاحب بات کرتے ہیں تو دنیا ان کی بات کو سنتی ہے. یہ تو پرچیاں لے کے جاتے تھے, ان کی تو پرچیاں مکس ہو جایا کرتی تھی, ان کو تو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کیا کرنا تھا. اتنی بری بات کیا کسی بندے نے پوائنٹس لکھ لیے سامنے اوپر, کیا اتنی بری بات ہے؟ یہ آپ کی پارٹی بہت زیادہ کرتی ہے, پرچی پرچی پرچی. وہ تو کلیئرٹی آف مائنڈ ہی نہیں, کلیئرٹی آف مائنڈ ہی نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ خان صاحب پرچی لے کے نہیں جاتے تو جرمنی اور جاپان کا بارڈر میں لا دیتے ہیں, وہ بھی یہ بات کرتے ہیں نا. وہ چھوڑیں اس چیز کو, میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں بنیادی چیز کیا ہے مجھے آپ یہ بتائیں. افغانستان کے اندر بھارت نے سفارت خانے کھولے, بھارت کا اثر رسوخ وہاں سے بڑھا, وہاں سے بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گردی انہوں نے کروائی. یہ کہتے نہیں تھے. آج ہم ثبوتوں کے ساتھ جب کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے اسی وقت جو ہے وہ پوری دنیا کو یہ بات بتائی جاتی ہے. نہیں کہتے تھے, یہ انہوں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا تھا کہ بھارت پاکستان کے اندر جو ہے وہ کاروائیاں کروا رہا ہے. یہ کلبھشن یادو جو پکڑا گیا اس کے اوپر کبھی بات ہوئی تھی؟ مجھے آپ بتا دیں, کبھی بات نہیں ہوئی. جاوید لطیف صاحب کیسے رسپونڈ کریں گے؟ مجھے شرمیلا فاروقی صاحبہ کو 1 منٹ رسپونڈ کر لینے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو حکومت ملی تھی تو پاکستان کے قرضے
40,000 ارب سے اٹھا کر 40 ارب ڈالر سے 65 ارب ڈالر کے اوپر یہ لے گئی تھی پیپلز پارٹی. کیا اس وقت یہ سیکیورٹی رسک نہیں تھے؟ جو یہ شاہراہوں کی بات کر رہے ہیں، شاہراہیں گروی رکھوا دی، یہ سکوک بانڈز ہیں. آپ نے 14 بار 2008 سے لے کے 13 مارچ تک جو ہے وہ 14 بار پیپلز پارٹی نے جاری کیے ہیں. پی ایم ایل این نے جو ہے وہ 7-8 بار پی ایم ایل این نے جاری کی ہیں. جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ، موٹر وے، M1 M2 M3، یہ کوئی نئی بات ہے جو ہوئے ہیں. یہ فائنینس اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. جہاں تک رہے گی بات فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، تو یہ فوڈ سیکیورٹی انشور کریں گے جہاں سندھ کے اندر 14 ارب روپے کی گندم چوہے کھا جاتے ہیں. اب کون سے ایسے چوہے ہیں جو 14 ارب روپے کی گندم کھا گئے؟ ہمیں فوڈ سیکیورٹی کا تانا دیتے ہیں، ایگریکلچر کے اوپر 1 ٹکے کی انویسٹمنٹ نہیں کی. ہم نے اس بجٹ کے اندر 52 ارب روپیہ رکھا ہے. ہم پرائم منسٹر صاحب اسی اگلے ویک ایگریکلچر نیشنل ٹرانسفارمیشن پلان دینے جا رہے ہیں، جس میں لائف سٹاک، ایگریکلچر، فوڈ سیکیورٹی، یہ ہماری پرائرٹیز کا ہے. اوکے جی میاں جاوید صاحب. میں ایک تو بیرسٹر صاحب آپ کو ایک اپنی تجویز رائے دیتا ہوں کہ حکومت سے اتنا متاثر نہ ہوا کریں. باقی لوگوں کو آپ ساتھ لیتے ہیں تو ان کو بھی وقت دیا کریں. میں آپ کی رائے فوری طور پہ مسترد کرتا ہوں. آپ کی رائے فوری طور پہ غلط سمجھتے ہوئے میں مسترد کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں ٹائم ایکول دیتا ہوں، یہ میرا ویور ڈیسائیڈ کرے گا. آپ کو پہلے میں نے بہت ٹائم دیا ہے. دل حوصلہ بڑا رکھا کریں، باری کا انتظار کر لیا کریں نا سر. اب آپ بولیے جو بھی آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. اب میں چپ کر جاؤں یا میں تو کہہ رہا ہوں بولیے. میں تو آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں، آپ بولیے. آپ نے مجھ سے بحث کرنی ہے یا ان کی باتوں کا جواب دینا ہے میاں صاحب؟ آپ اگر چپ کریں گے تو میں آگے بات کر سکوں گا. آپ مجھے چپ نہیں کرا سکتے. کر لوں؟ میں سوال کروں گا آپ سے. آپ کو یہ چپ کرانے والی بات نہ کریں. چپ کرائے گا، میں نے کیا کرانا؟ آپ دیکھیں نا، اگر آپ کو میں نے لگاتار ٹائم دیا بولنے کے لیے تو تب آپ خوش تھے. اگر فاروق حبیب کو دے دیا تو سر آپ ایک دم ناراض ہو جاتے ہیں. تھوڑے سے دل بڑے کریں، ایک دوسرے کو سن لیا کریں نا. میرے اوپر باعث ہونے کا الزام نہ لگائیں سر. میں ایکول ڈسٹریبیوشن آف ٹائم کرتا ہوں. لے رہے ہیں جتنا آپ نے سارا پروگرام اتنے میں کر لینا ہے. آپ نے چپ کر جائیں. اب تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے 2-3 باتیں کی ہیں. آپ یہ چپ نہیں ایسے نہ کریں. آپ ایسے نہ کریں. یہ غلط الفاظ آپ استعمال کریں کہ آپ چپ کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ انداز گفتگو مناسب نہیں ہے میاں صاحب. اب بات کر یہ مناسب نہیں ہے. آپ پلیز بولیے، لیکن آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ آپ چپ کر جائیں. یہ کیا بات ہوئی سر؟ میں یہاں پہ آپ کو پورا موقع دے رہا ہوں یار. آپ کو اللہ ہی چپ کرائے گا. میں بات کر لوں یار. اللہ چپ کرائے گا، یہ کیا بات کی آپ نے؟ یہ آپ نے کیا بات کی؟ آپ کو بھی اللہ ہی چپ کرائے گا سر. پھر ہر ایک سے جھگڑنا، سب کو اللہ نہیں چپ کرانا ہے. آپ کا وطیرہ ہے. وہ قادر مطلق ہے. آپ سے میری بات سنیں آپ. اور واقعی مجھے اللہ چپ کرائے گا. میں میاں جاوید لطیف کے کہنے سے چپ نہیں ہوتا، یا کسی اور سیاستدان کے کہنے سے چپ نہیں ہوتا. مجھے اللہ ہی چپ کرائے گا. یہ بات درست ہے سر. آپ مجھ پہ بائسڈ ہونے کا الزام نہ لگائیں. آپ مجھ پہ آپ نے مجھے ایک سیکنڈ سر. آپ نے کہا ہے نا کہ میں نے ان کو ٹائم زیادہ دے دیا ہے. آپ کو میں نے اتنا ہی ٹائم دیا. آپ مجھ پہ بائسڈ ہونے کا الزام نہ لگائیں سر. جو ہے وہ ٹائم آپ کے لیے حاضر ہے. آپ بولے، جواب دیں. ایک تو انہوں نے بات کی فاروق حبیب نے، جو انہوں نے کہا نا کہ بڑے عہدوں پہ چھوٹے لوگ لگا دیے گئے ہیں. یہ بات درست انہوں نے کی کہ بڑے عہدوں پہ چھوٹے لوگ لگا دیے گئے ہیں. وہ سمجھ آ رہی ہے 3 سالوں میں. دوسرا جو یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کو شادیوں پہ بلانا، ان کو ساڑیاں دینا، آم پہنچانا، یہ عہدے. ان کو یہ میرا خیال ہے تھوڑی بہت شرم اگر ہو تو یہ چیز بھی ذہن میں رہنی چاہیے یا کہہ دینی چاہیے کہ واجپئی کو مینار پاکستان بھی نواز شریف نے آنے پر مجبور کیا تھا، اور وہاں اس نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ کشمیر ایک متنازع ایشو ہے، اس کے حل کیے بغیر خطے میں امن نہیں آ سکتا. یہ بات ان کو شاید بھول جاتی ہے جوش خطابت میں. دوسرا انہوں نے ایک اور بات کی
इन्होंने कहा कि मेहरबानियाँ आप पर लोगों ने की और जिस तरह की ये सारी लोगों को समझ आ रही है कि आप पाकिस्तान को 8.5 खरब का जो बजट दे रहे हो उसमें से 47% आप कर्ज लेकर उसको फाइनेंसिंग करोगे और उसका टैक्स जो है वो लोगों पर लगेगा, तो उसके बाद महंगाई का जो नया सैलाब आएगा वो भी सुनामी से कम नहीं होगा। मगर आप मुझे कोई ये तो बताए ना कि पाकिस्तान के अंदर 3 सालों में क्या गरीब को 2 वक्त की रोटी जो है वो दूर उसके पहुंच से होती जा रही है। अद्वियात अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी पहुंच से प्यारों को इलाज के लिए उसकी दूर होती जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर खारजा दाखिला पॉलिसी का कोई सर पैर है ही नहीं। जो इन्होंने तबाही की पाकिस्तान में 3 सालों में, उसका हाल ये है कि आज ये कर्जों की बात करते सर, आपके दौर में पाकिस्तानी कौम से फॉरेन मिनिस्ट्री किसके पास थी? मिनिस्टर कौन था? Who was the foreign minister in your tenure, last tenure, sir? आपके दौर में सर, आप कह रहे हैं ना आज कोई खारजा का सिर पैर ही नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर कौन था? और मेरी बात सुन लें, 2 PTI के लोग जो बैठे हैं, मैं उनसे ये मुखातब हूँ, मैं कहता हूँ एक एक बात कर लो, मैं दोनों का जवाब दूंगा। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि लास्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन था सर, मुझे ये बता देना। पाकिस्तान और मैं तो चलो आपने मुझे पीटीआई का बना दिया है, बैरिस्टर साहब अब पीटीआई वाले मेरे बारे में जो कुछ कहते हैं ना वो सारे मेरे पास मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुन लें। आपने मुझे पीटीआई का बना दिया ना, अब पीटीआई वाले जो कुछ मेरे बारे में कहते हैं ना, और उनको मुझसे जितनी तकलीफें हैं सारी, वो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा व्हाट्सएप में। यहाँ पे मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दिखाऊं, ठीक है? लेकिन मैंने तो सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा, आप पर्सनल अटैक्स पे ना आया करें, आपको फिर प्रॉब्लम्स होते हैं बाद में सर। हो गए हो आप और पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान जो है ना, इसमें बाकियों को भी बोलने की आजादी है। ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दें और बाकी कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। मियां साहब ऐसे ना किया करें। शर्मिला फारूकी साहब, वक्त कम है, प्लीज व्हाटएवर यू वांट टू से अबाउट द एंटायर डिस्कशन, प्लीज गो अहेड। देखिए एहतशाम साहब, मैं अपनी वही बात को आगे लेके चलूंगी जो मैंने शुरुआत में की थी कि इस मुल्क को एहतशाम साहब हुण तुसी बोल लेना, मैं जाना। बहुत शुक्रिया। माइक दे दें शर्मिला फारूकी साहिबा को। सर आपकी मर्जी है, मैं नहीं सकता, आपकी मर्जी है सर। आई हैव गिवन यू ऑल द रिस्पेक्ट दैट आई कुड। आप शो छोड़ के जाना चाहते हैं, इतना बोलने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद पर्सनल अटैक्स करते हैं, तो आप चले जाते हैं और आपका टेम्परामेंट इससे जाहिर होता है। सर आई हैव गिवन यू ऑल द रिस्पेक्ट। अब 30 सेकंड्स रह गए शर्मिला साहब, आई एम सॉरी आपके टाइम पे भी, लेकिन प्लीज गो अहेड, जो भी आप कहना चाहती हैं 30 सेकंड्स। आई एम सॉरी आपका वक्त शदीद बहरानों से गुजर रहा है और इन बहरानों से निकलने का एक ही तरीका है कि हम जो दुरुस्तगी कर सकते हैं वो करें। और इसके लिए मेरा यही कहना है एहतशाम साहब कि इमरान खान साहब को अपोजिशन को एक पेज पे लाना पड़ेगा, उनसे मशावरत करनी पड़ेगी, पार्लियामान को तकवीर देनी पड़ेगी। ये तमाम मामला जो भी ये टॉक शोज के अंदर या ये जलसे जुलूसों में नहीं डिस्कस हो सकते, ये मुल्क की सालमियत के मामला हैं, ये बहुत सेंसिटिव मामला हैं, इसमें गैर संजीदगी दिखाना जो है ये बहुत शुक्रिया। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, मियाँ जावेद शो छोड़ के गए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा मियाँ साहब, तमाम बातों के जवाब में पाकिस्तान खप्पे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।